बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शेब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्से में हम कुरान करीम के एक हिस्सा को समझने की कोशिश करते हैं और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसमें अपने अहद के जो नुमाइंदा सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत हैं उन पे पैदा होने वाले सवालात को एक नए ज़ाविये से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल साहब। नाज़रीन, हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे सूरा कहफ पे, और हम सूरा कहफ के अंदर जो असहाब कहफ का किस्सा है उसको हमने शुरू किया था, और ये जो डिबेट है ज़मान और मकान की कि उनका ज़माना कौन सा था, जगह कौन सी थी, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अमानत साहब, यहाँ से आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा और आगे जो वाक़या है उसको बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल के प्रोग्राम में हमने ज़मान और मकान यानी उनका ज़माना कौन सा था और वो किस मकाम पर थे, इस हवाले से हमने बात की थी और ये भी बताया था कि इस पर काफ़ी इख्तलाफ है। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ़ किताबों में असहाब कहफ गार तक कैसे पहुँचे, इससे पहले का वाक़या नक़ल किया जाता है, उस पर भी हमने बात की थी। और उस वाक़े को बयान करने का जो एक मकसद था वो ये था कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ हो या उससे कुरान के किसी हुक्म पर कोई असर होता हो। तो लिहाजा उस वाक़े को हमने बयान कर दिया कि वो लोग किस तरह गार तक पहुँचे थे। अब हम आज की गुफ्तगू में और आज के प्रोग्राम में सिर्फ़ हम कुरान मजीद का मुताला करेंगे, यानी कुरान मजीद में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 9 से असहाब कहफ का वाक़या शुरू होता है, और कुरान मजीद इस वाक़े को किस तरीके से बयान करता है ये हम कुरान मजीद से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने सूरतुल कहफ की आयत नंबर 9 में असहाब कहफ का वाक़या है, इसको अपनी निशानियों में से एक अजब निशानी करार दिया है, यानी एक अजीब निशानी। और कहफ के अलावा रक़ीम का लफ्ज़ भी इनके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी ये गार वाले भी थे और ये रक़ीम वाले भी थे। अब रक़ीम से मुराद क्या है? कहफ का मतलब तो सादा और सिंपल है और वो ये है कि गार, लेकिन जब रक़ीम की बात की जाती है तो इस पे मुख्तलिफ़ आरा या तहकीकात हमारे सामने आती हैं। एक तहकीक ये है कि रक़ीम से मुराद किताब है, यानी जब ये लोग गार में आए थे तो किताब साथ लेकर आए थे। और दूसरा मतलब इससे ये लिया जाता है कि जिस बस्ती से ये आए थे उस बस्ती का नाम रक़ीम था। और तीसरी बात ये बयान की जाती है कि जो यादगार इनके लिए बनाई गई थी, यानी जहाँ पे ये रहे उस मकाम पर उसके पास जो यादगार तामीर की गई थी, उस यादगार को रक़ीम कहा जाता है। तो लिहाजा कुरान मजीद ने इसलिए असहाब कहफ को सिर्फ़ कहफ वाला नहीं कहा, बल्कि इनको असहाबुर रक़ीम भी कहा है। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ी, कि याद करो कि जब फ़ितिया यानी नौजवान गार में इन्होंने पनाह ली थी, नौजवानों ने। अब जो फ़ितिया लफ्ज़ है ये बिल्कुल वो शख्स के जो अपने अहद शबाब में होता है, यानी नौजवानी का जो वक्त हो, वो अरबी ज़ुबान में उस शख्स को फ़ितिया या फ़ता उसको कहा जाता है। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि ये लोग जो असहाब कहफ हैं ये दर हकीकत नौजवान थे। नौजवानी से मुराद यही कि 20 साल उम्र होगी, 22 साल उम्र होगी, 24 साल उम्र होगी। इस उम्र में ये ईमान लाए और इन्होंने मुशरिकाना जो रसूमात और रिवाजात थे उनको तर्क कर दिया और अपनी बस्ती में इन्होंने मस्जिद को तामीर किया था। अब इन नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो गार वो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर कोई बिस्तर बिछे हुए हों, जहाँ पे एसी लगे हुए हों और आरामदेह जगह हो, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो गार थी। और वो गार संगलाख यानी पत्थरों की गार थी, पहाड़ की। तो वहाँ पर जब इन्होंने पनाह ली तो उसके बाद इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ ये की कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, कि ए हमारे रब हमें अपनी जनाब से ख़ास तौर पर रहमत अता कर, वहय्यि लना मिन अमरिना राशिदा, और हमारे मामले को तू दुरुस्त फरमा दे। नाज़रीन इकराम, जब लदुन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है
تو اس سے مراد خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام بات ہو تو پھر ہم عندی کا لفظ بھی عربی میں استعمال کر لیتے ہیں، منی کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی خاص چیز کسی کو دینی ہو، عطا کرنی ہو، تو اس کے لیے پھر عربی زبان میں لدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اصحاب کہف نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ پھر ہم نے ان کو تھپ تھپا کر سلا دیا غار میں کئی سالوں کے لیے۔ عربی میں جب دربنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی علی آذانہم، تو اس سے مراد ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کو تھپ تھپا کر تھپکی دے کر کانوں پر اس کو سلا دیا جاتا ہے، یہ ایک پیار کا، ایک محبت کا، ایک شفقت کا، ایک رحمت کا انداز ہے کہ جسے اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے اصحاب کہف کے لیے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اصحاب کہف یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائیں، اور جب یہ حق ان پر واضح ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ پر اس طرح پختہ یقین لانے کا اور ایمان کا ثبوت دیا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں پھر قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ انتظام فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی بما لبثوا امدا، اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں گروہ، ایک گروہ تو کچھ بیان کرتا ہے، دوسرا گروہ کچھ بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی وہ جو سوئے رہے تھے اب وہ مدت قرآن پاک نے بیان کی ہے، لیکن وہ دونوں مدتیں قرآن پاک کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ یعنی لوگوں کا اختلاف تھا، کوئی 300 سال کہتا ہے، کوئی 309 سال کہتا ہے، لیکن یہ تحقیق بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ 196 سال یا 200 سال تک کا یہ عرصہ ہے۔ بہرحال 200 سال کا بھی عرصہ ہو تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے کہ اتنا عرصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا تھا، نیند کو طاری کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یعنی پہلے اللہ پاک نے ان 2-3 آیات میں اس بات کو بیان کر دیا کہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر نیند کو غالب کر دیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ان کی جو خبر دیتے ہیں یہ حق کے ساتھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو حق کا لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے، اس پر غور کیجئے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں جو بھی قصہ، جو بھی واقعہ، کہانی بیان کی گئی ہے وہ بالکل کمی بیشی سے پاک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بات کا اضافہ کر دیا گیا ہو یا کسی بات کی کمی کر دی گئی ہو، بلکہ درست بات، صحیح بات، عدل کے ساتھ، توازن کے ساتھ جو صحیح بات ہے اسے قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا مزاج اور طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو اصل بات ہے اس پر لوگ فوکس نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں، باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور اصل سبق کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا جو واقعہ اور قصہ اور خبر ہے یہ ہم آپ کو ٹھیک سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ بے شک یہ جو نوجوان تھے یہ اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور اللہ نے ان کے ہدایت میں، ان کی رہنمائی میں اللہ نے اضافہ کر دیا تھا، یعنی مزید ان کی ہدایت میں ان کو ترقی اللہ نے عطا کی تھی۔ وربطنا علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو فرمایا اس قاموا، جب یہ کھڑے ہو گئے، یعنی اس سے سمجھ یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی بستی میں، اپنے معاشرے میں کھڑے ہو گئے، لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کو بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا،
اور ہرگز ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا کہ پھر ہم حق سے ہٹی ہوئی بات کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ اصحاب کہف نے کہا۔ اب اس کے بعد یعنی گویا کہ جب انہوں نے بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے اور معاشرے میں جب اسلام کی تبلیغ کی، تو اس کے بعد جب لوگوں نے ایک رد عمل دیا، ان پر تشدد کیا یا ان کے ساتھ مقابلہ کیا یا ان کے ساتھ ایک مباحثہ کیا یا مناظرہ کیا، تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں بیٹھ کر کیا بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، تو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہماری قوم کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتی ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں توحید کو چھوڑ کر، تو یہ اپنے ان مشرکانہ عادات پر اور حرکات پر یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، سلطان کیوں نہیں لاتے؟ گویا کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور توحید کے پاس علم بھی ہے، دلیل بھی ہے اور ثبوت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اور یہی اصحاب کہف کے لوگ کہتے ہیں کہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 15 تک ہم نے آج گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں جو باتیں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے آغاز میں مختصر سا تعارف اصحاب کہف کا کروا دیا، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے یہ بتایا کہ وہ جو حالات تھے ان کی بستی میں، ان کے شہر میں اور ان کے علاقے میں، وہ حالات کیا تھے اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، کس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر کیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تمہارے پاس شرک پر کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور تمہارے پاس کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جبکہ جو توحید ہے یہ ایویڈنس پر کھڑی ہے، دلیل پر کھڑی ہے اور ثبوت پر قائم ہے۔ بہت شکریہ مانی صاحب۔ یہاں پہ ایک ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ پھر اصحاب کہف نے علیحدگی اختیار کر لی، کن سے؟ ایک تو بتوں سے اور ان سے کہ جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی پجاریوں کی، لوگوں کی، اور ان بتوں سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دین دی، جب توحید کی دعوت دی، تو وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے، تو پھر وہ آ کر غار میں بیٹھ گئے۔ تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک حکمت کے تحت پھر علیحدگی ان سے اختیار کی تھی۔ تو جب وہ غار میں چلے گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ غار میں تم پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اور تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ تم پر نچھاور ہوگی، یعنی تم پر ہر وقت وہ اپنے اوپر تم پر سایہ کیے رکھے گی۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے کام کے لیے سر و سامان بھی مہیا کرے گا۔ اب یہاں تک قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ رہنمائی کی، وہ رہنمائی الہام کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے اس بستی سے نکل کر پھر وہ ایک غار میں آ کر بیٹھ گئے، اور یہ جو ان کا بیٹھنا تھا یہ بھی ایک حکمت کے تحت تھا، یعنی اس کا پہلو یہ پیش نظر رکھا گیا کہ اب جب کہ بستی والے جان کے دشمن بن گئے، اس سے پہلے کہ وہ ان کو شہید کر دیں اور ان کو جانی نقصان پہنچائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک راستہ نکالا کہ یہ جا کر غار میں بیٹھ جائیں۔ گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت ایک نیک عمل ہے کہ جب ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے، حق کا کام کرتا ہے،
اور وہاں پر لوگ اگر اس کو اذیت اور تکلیف دینے پر درپے رہتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں تو پھر یہ حکمت کا تقاضا اور دعوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس شہر سے، اس بستی سے ہجرت کر جائے، اور جہاں پر جو ماحول اس کو سازگار مہیا ہو، میسر ہو، تو وہاں پر پھر وہ اپنی تبلیغ کو، اپنی دعوت کو اور حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ جی بہت شکریہ وانس صاحب، بڑے مدلل انداز میں آپ نے جو آج کی آیات ہیں ان کا منشا بیان کیا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ صرف قرآن کریم جو جس چیز کو بیان کرتا ہے اس قصے کو لوگوں تک پہنچانا۔ بہت شکریہ اس کام کے لیے۔ اچھا سوالات کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہم قرآن کریم کی جو آیات پڑھتے ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ 7 افراد تھے، ان کے جو نام بیان کیے جاتے ہیں، میرے خیال میں قرآن تو ان کو بیان نہیں کرتا، آپ اس پہ بھی توجہ دلائیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ناموں کو تعویذ، ورد اور اس طرح کی چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ بہت سی تفاسیر کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ کیا قرآن یا مستند جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان میں ہمیں کہیں پہ اصحاب کہف کے ان ناموں کی بنیاد پہ جو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نظر اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے باقی جو معاملات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے ایسی؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس کا ایک پس منظر ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے جی کہ ان کو 7 سینٹس کا نام دیا گیا۔ جی بالکل، اگر تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو 7 سلیپرز بھی ان کو کہا گیا، لیکن 7 سینٹس بھی۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان کی جو قبریں ہیں یا جو یادگار ہے، جو جگہ ہے، وہاں پر یہ باقاعدہ چڑھاووں کا سلسلہ بھی ہوا، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ لوگ وہاں پر منتیں بھی مانتے اور وہاں پر جاتے تھے، اور وہاں پر جو ایک بدعت کا ماحول ہوتا ہے وہ جا کر ان کے مزارات پر بھی، ان کی قبروں پر آپ کہہ لیجئے جو یادگار بنائی گئی، وہاں پر یہی صورتحال بنی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جب مسلمانوں کے اندر آیا کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی وہ کتابوں کے ذریعے سے آیا، تاریخ کے ذریعے سے آیا، یا کہانیوں کے ذریعے سے آیا، اس کو پھر اس طریقے سے ایڈاپٹ ہمارے ہاں کیا گیا کہ چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور قابل احترام ہے ہمارے لیے بھی، قرآن نے اس کو بیان کیا، اور قرآن نے اگر اس کو اہمیت دی ہے تو واضح بات ہے کہ یہ اللہ کے صالحین جو بندے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اصل پس منظر ہے کہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حالانکہ وہ جو اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں وہ اپنے کردار سے، اپنے قربانیوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے بنتے ہیں، جو دین کے ساتھ ان کی ایک ڈیووشن ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی، اس بنیاد پر وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا انتظام فرماتا ہے جو یہاں پر بیان بھی کیا گیا۔ لیکن آگے جو لوگوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ بجائے اس کے کہ ان سے عمل سیکھیں اور ان کی سیرت کو اختیار کریں، لوگ پھر ان کا جو ایک تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے اس تعلق کو اس طریقے سے وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بابرکت ہو گیا، مقدس ہو گیا، اور اس سے ہم اس طریقے سے استفادہ اور ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی سوچ مسلمانوں میں موجود ہے کہ جیسے مزارات پہ لوگوں کا جانا، اور جو اہل مزارات ہیں، صاحب مزار ہے، ان سے یہ خیال کرنا کہ جب ان سے فیض لے رہے ہیں یا ان سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، حالانکہ بنیادی بات جو قرآن پاک، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں تو ہمیں قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ۔ تو یہ جو تعویذات کا سلسلہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ناموں کے ساتھ، ایک تو ان کے جو نام ہیں یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، ہاں بالکل، یعنی قرآن اس کو بیان نہیں بالکل ایسے یہ قرآن نے بھی بیان نہیں کیا، حدیث نے بھی بیان نہیں کیا، مستند احادیث میں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو سورسز ہیں وہاں پر بھی جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستند ہے، وہاں پر بھی نہیں یہ چیزیں بیان ہوئی۔ دیکھیں اگر بیان ہوئی بھی ہوں مثال کے طور پر، تو اس سے ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری سیرت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارا جو تعلق ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہے نا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نیک بندوں سے بھی تعلق ہے، تو اس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے جو تعویذات بنائے جاتے ہیں تو یہ قابل افسوس ہیں کہ یہ جہالت کی علامت ہیں اور دین سے دوری کی یہ علامت ہے
کہ قرآن پڑھنے والا، رسول اللہ کی سنت سے تعلق قائم کرنے والا، وہ کبھی بھی ان توہمات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ اچھا، ایک اور سوال، آپ نے اپنی پہلی جو گفتگو تھی اس میں اس کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ مزید تھوڑی آپ جو ہے نا وضاحت اس کی کر دیں۔ اصحاب کہف کے قصے کو لے کے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو اس ایک خاص انسیڈنٹ کو لے کے گوشہ نشینی اور ترک دنیا، ان لوگوں سے تعلقات ختم کرنا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ گوشہ نشینی کرنا ٹھیک ہے، اپنی عبادت کے لیے جانا ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کٹ آف ہونا ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا کہ واقعی یہ استدلال بنتا بھی ہے کہ ہم اصحاب کہف کے قصے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے اندر جانے کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا سے ہی تعلق ختم کر دیا جائے؟ دیکھیے، اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان کچھ وقت تنہائی میں رہے، خلوت میں رہے، گویا کہ وہ اپنی انرجی کو ریسٹور کرتا ہے، اپنی انرجی کو بڑھاتا ہے۔ جو انرجی وہ اپنی سپینڈ کر چکا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں اور معاشرے میں لوگوں پر، تو انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے کہ وہ پھر آئسولیشن بھی چاہتا ہے، علیحدہ بھی ہونا چاہتا ہے۔ اور جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ نقل کی جاتی ہے بات کہ ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ لوگوں میں نہیں آتے، باہر نہیں نکلتے، اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میں کب اکیلا ہوتا ہوں، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، میں ان میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو میں کب اکیلا ہوتا ہوں۔ تو تنہائی جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں نے پسند بھی کی ہے، علماء نے، فقہاء نے، وہ صرف اس لیے کہ خلوت میں انسان جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے، ساتھ ساتھ مطالعہ ہوتا ہے، تحقیق کا کام ہے۔ اور دیکھیے جو یہ غور و فکر کا کام ہے یہ ہوتا ہی تنہائی میں ہے۔ یعنی آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کر، بیوی بچوں میں بیٹھ کر، سارے لوگوں میں بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر آپ کہاں پر تدبر تفکر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ تو وہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ تو وہ غور و فکر والا معاملہ نہیں ہے، وہ گئے ہیں اور سو گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی ہے۔ اچھا، اس بات کو آپ اس طرح دیکھیے نا کہ جو حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے، ان حالات سے وہ نکل کر، یعنی یہ ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہوئی کہ وہاں سے نکل کر اپنی جان کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، غار میں رہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ ہو، ایسے حالات میں تو تم اپنی بکریاں لے کر، ایک صحابی سے آپ نے یہ فرمایا کہ بکریاں لے کر تم پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ، ایمان کو خطرہ، یا جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اثر پذیری نہیں ہے آپ کی، آپ وہاں کے ماحول کو چینج نہیں کر پا رہے یا چینج نہیں کر سکتے، یا وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ جس کا مقابلہ آپ کے بس میں نہیں ہے، تو وہاں پر پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی انرجی کو کسی اور مقصد پر پھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں مسلمان جو ہے نا، مومن، وہ اپنا میدان چینج کر لیتا ہے، مختلف کر لیتا ہے، وہ میدان چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک جگہ پر بات کہنے کا موقع مل رہا ہے، لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، تو آپ ضرور وہاں پر بات کہیے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر لوگ میری بات کو نہیں سن رہے، جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ دین کا مذاق بنا رہے ہوں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو تم ان سے علیحدہ ہو جایا کرو۔ ہاں، جب یہ خاموش ہو جائیں تو پھر ان میں آ کر بیٹھو، پھر ان کو نصیحت کرو۔ تو گویا کہ جب وہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں تو اس وقت تو دعوت، تبلیغ اور کوئی سنجیدہ بات تو کی نہیں جا سکتی، تو لہٰذا خاموشی اختیار کر کے ان سے ایوائڈ کر لو۔ بالکل، لیکن جب وہ خاموش ہو جائیں، بیٹھے ہوں، تو پھر جا کر تم ان سے اپنی بات کو بیان کرو۔ بالکل، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک سوال مزید ہے میرے پاس، اور پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، ہم سوالات لے رہے تھے۔ ایک سوال آج کی جو گفتگو ہوئی اس سے متعلق آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ایک گزشتہ پروگرام میں بھی ان سوال کو لیا تھا، آج پھر اور آگے بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ قصہ عیسائیت میں موجود تھا،
ٹھیک ہے، ہسٹری میں، تاریخ میں یہ قصہ ملتا ہے، اور معاذ اللہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ نے اس قصے کو اس ہسٹری سے، اس تاریخ سے لیا، یعنی سفر کے دوران کسی سے سنا، کیونکہ آپ سفر کرتے تھے یا کسی نے آپ کو بتایا، اور آپ نے اس کو کچھ ایڈیشن کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچا دیا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ قصہ بہت زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس لیے وہ اتنی پذیرائی مل گئی کہ یہ قصہ پھر لوگوں تک پہنچ گیا، اور لوگوں نے اس کو مان لیا، سچ مان لیا، حق مان لیا۔ لیکن قرآن اس کے اوپر بات کرتا ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ حق کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ میں اس اعتراض کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، اس پہ شاید ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال ہوا، اور آپ سے کہا گیا کہ بھئی اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں، جیسے دیگر سوالات تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، قرآن پاک جس کو بیان کرتا ہے، وہ اتنا کفیل ہے اور اتنا یعنی کافی ہے، کفایت کرتا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن کا جو پورا ایک مرکزی خیال ہے اس کو یہ بیان کرتا ہے، یعنی یہ قصہ، یہ واقعہ اگر ایک شخص بیان کر رہا ہو یا کسی سے سنا ہو تو اتنی جو پرفیکشن ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں نہ ہوتی پرفیکشن کہ کسی کا بیان کردہ واقعہ اور کسی سے سنا ہوا واقعہ۔ تو جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا اور جتنے جچے تلے انداز میں اور جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا کہ اس میں جو انسان کی عقل ہے اس کی تسکین ہے، اس کا اطمینان ہے، اور جو سوالات انسان کی سوچ اور فکر میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ تو باقی جہاں تک اعتراض کی بات ہے، ایسے اور بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جو صرف سورۃ کہف پہ نہیں، اس اصحاب کہف پہ نہیں، دیگر واقعات پر بھی ہیں، لیکن جو قرآن کا موقف ہے، جو قرآن پاک جس طریقے سے بیان کرتا ہے بات کو، تو قرآن کا کہنا یہ کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں بیان ہوئی، پہلے بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک اس میں جو حشو و زائد ہے، جو اس میں اضافہ کر دیا گیا، جھوٹ ملا دیا گیا، یا لوگوں نے اپنی طرف سے داستان گوئی کی ہے، ان تمام باتوں کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج کر دیا اور اتنی بات کو بیان کیا کہ جو بات حق ہے، جو سچ ہے، جو درست ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، بلال صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، امانہ صاحب، ہم نے ایک گزشتہ پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے سیروگیسی کے اوپر بات کی تھی، بلال صاحب جب آپ نے سوالات اس میں رکھے تھے امانہ صاحب کے سامنے۔ اب اس پروگرام کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس میں ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں، کچھ تشفی نہیں ہوئی ان کی یا مزید سوالات ہیں، اوبویسلی اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو کچھ سوالات انہی کی طرف سے بھیجے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ ان کو ایڈریس کر دیں۔ ہم نے بات کی تھی سیروگیسی پہ، اور آپ نے اپنا نقطہ نظر بہتر طریقے سے ہمارے سامنے اور ہماری آڈینس کے سامنے رکھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے نطفہ سے کسی کے رحم کی کھیتی کو سیراب کرے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں تو پھر اس حدیث میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے اس کے جواز کی کوئی صورت بنتی ہے۔ اصل جو آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، یہ اشارہ ہے حرام کی طرف، مزید واضح کیجیے گا۔ یعنی حرام کاری کی طرف، زنا کی طرف، یعنی کہ ایک شخص کا، ایک مرد کا دوسری عورت کے ساتھ کوئی نکاح ہی نہیں ہے، یعنی کوئی آپس میں بندھن ہی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ پھر ایک جو جنسی تعلق ہے وہ اس کے ساتھ قائم کرتا ہے، جو اس کا وہ حلال ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ اس طرف ہے، آپ کا فرمان۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم سروگیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں نطفہ صرف نہیں ہے، یعنی سپرم صرف نہیں ہے، بلکہ وہاں پر عورت کا ایگ بھی جو اس کی بیوی ہے اس کو لیا جا رہا ہے، اس کو شامل کیا جا رہا ہے، پھر اس دونوں کو
کے ملاپ کے بعد پھر اس کو جو کرائے کی کوکھ لی گئی وہاں پر پھر اس کو رکھا گیا. تو یہ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, یعنی اس کا پس منظر ہو رہا ہے جو اخلاق کے بارے میں ہے, یہ اللہ کے حکم کے بارے میں ہے کہ جہاں پر ایک شخص جو انسا ہے وہ یہ حرام کاری کرتا ہے, زنا کاری کرتا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے, اور یہ فحش میں یہ چیز آتی ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس پر تو کوئی اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز آپ نے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ جیسے استدلال کیا تھا نا آپ نے کہ جیسے ہمارے ہاں رضائی ماں ہے اور آپ کسی تیسری خاتون کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ تو وہ آپ کی ماں ہیں, اور پھر اسی طریقے سے قرآن اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. تو اگر یہی معاملہ ہم لے لیں تو رحم پھر اسی طریقے سے اگر عاریتاً لے لیا, کرائے پہ لے لیا, تو اس طریقے سے تو پھر جتنے بھی اعضاء ہیں معاذ اللہ, پھر شرمگاہیں بھی لوگ اسی طریقے سے وہ یہی کہیں گے, استدلال یہی کریں گے کہ یہ جو عاریتاً لی گئی ہے یہ کرائے پہ لی گئی ہے کیونکہ اس خاص وقت میں استعمال ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. یہاں پہ بھی معاملہ وہی ہے کہ 9 ماہ جتنا ایک ٹائم پیریڈ ہے پورا پریگنینسی کا اور بچہ کے پیدا ہونے کا, وہ پورا ہوا تو وہ آپ کی کرائے والے معاملہ ختم ہو گیا. تو شرمگاہ بھی اسی طریقے سے پھر لی جا سکتی ہے. دیکھیے یہ قیاس مال فارق ہے, یعنی اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ خالصتاً عفت سے اور اس کا عصمت سے اس طرح تعلق بن جاتا ہے کہ جو نسب ہے اور جو ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس کا جواز اور اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ صرف اور صرف نکاح کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اسلام میں اس لیے جو نکاح موقت ہے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ یہ کسی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, سال کے لیے ہم میاں بیوی ہیں. تو اسلام نے نکاح غیر موقت, یعنی نکاح غیر موقت اسلام میں ہے کہ آپ بغیر مدت کو مقرر کیے آپ نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو صورت ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. لیکن یہ بالکل مختلف چیز ہے اور یہ مختلف چیز ہے. لیکن عضو تو ہے نا, آپ نے بہتر طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ وہاں پہ ان اعضاء کے بارے میں تو قرآن نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا نا کہ ان کا اگر کوئی تعلق قائم ہوگا تو وہ حرام کاری کی صورت میں ہوگا. یہاں پر جو صورت ہے نا, اب جب ہم مقاصد شریعہ کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پر دیکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عقل ہے, جان ہے, مال ہے, نسب ہے, اس کی حفاظت مقصود ہے نا اسلام میں. اب جب ایک شخص کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کا تعلق ہے وہ تو جائز تعلق ہو گیا. اگر نکاح کے بغیر کا تعلق ہوگا ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ تو واضح بات ہے کہ وہ زنا میں اس کو شمار کیا جائے گا. اگر اس صورت میں پریگنینسی ہوتی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو واضح بات ہے اس بچے کو کیا آپ نسب دیں گے, اس کا ذمہ دار کو ولد حرام والا جی, یعنی یہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے نا. یہاں پر تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے. اصل جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں یا جو لوگوں نے سوال کیے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف دلائل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے پاس علماء کی دونوں آراء موجود ہیں. لیکن دونوں آراء میں سے جب آپ کسی بھی رائے کو, مثال کے طور پر ایک رائے تو واضح طور پر علماء نے بیان کر دی کہ بھئی 2 صورتوں میں جائز ہے. اچھا, جو 2 صورتیں میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی, باقی اس کے علاوہ ساری صورتیں حرام اور ناجائز ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سروگیسی ہر صورت میں جائز ہے, یعنی اس کی پھر یہ صورت بن جاتی ہے کہ جو ایگ ہے اور سپرم ہے اس کو کسی خاتون کے جو کرائے کے طور پر لی ہے کو اس میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر پرورش پاتا ہے. تو اس کو بعد علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ وہ رائے ہو یا یہ رائے ہو, خاص طور پر یہ جو دوسری رائے ہے سروگیسی کے جواز کی, آپ اس کے لیے دیکھیے آپ کا معاشرہ, آپ کا سماج اس کو کیسے لیتا ہے, قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ فرد اور پھر سماج کا معاملہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کچھ ملکوں کی مثالیں بھی دی تھیں کہ جیسے جرمنی ہے, فرانس ہے, اس کے بارے میں میں نے جانا, پڑھا, مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہو کہ وہاں پر انہوں نے غیر قانونی اس کو قرار دیا ہوا ہے, تو قانون وہاں اجازت نہیں ہے. تو یعنی وہ ان کے پھر اپنے سماج کی, اپنے اس معاشرے کا تقاضا ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ
اہم اتنی بات نہیں ہے کہ آپ اس بحث میں جائیں کہ یہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج آیا کہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جائز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. اگر ہم خام خواہ اس پر سٹینڈ لیں گے، اس پر بات کریں گے تو ایک فتنہ اور فساد معاشرے میں پیدا ہوگا، بے چینی اضطراب پیدا ہوگا. تو وہاں پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پھر خاموشی اختیار کی جاتی. میں نے اصل اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کیا تھا. چلیں، بہت اچھا. مزید اس پہ سوالات بھی ہیں لیکن ہم ایک وقفہ لیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امان صاحب، اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں، ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے کیونکہ یہ نئے جو ذہن ہیں ان کے یہ سوالات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، امان صاحب سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سر میرا سوال خواتین سے ریلیٹڈ ہے. ہم بہت سے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ خواتین باجماعت نماز ادا کرتی ہیں، مساجد میں جا کر ادا کرتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مساجد میں جائیں، یا ان کی کوئی باقاعدہ جماعت کا کوئی نظام اور اس طرح کا کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے اور پاکستان میں ہم کیسے خواتین کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مساجد میں جا کر نماز ادا کریں؟ اصل اس پہ جو معاملہ ہے نا جی، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں اس کی اپریسیشن ملتی ہے. جی، آپ علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، یہ حدیث پاک ہے. تو اسلام کی تعلیم میں، حدیث میں، سیرت میں تو ہمیں کوئی ایسی ممانعت نہیں ملتی. لیکن ایک وجہ کو دلیل بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے. جی، یعنی ماحول ایسا ہے کہ بہنیں بیٹیاں نکلیں گی، مسجد میں آئیں گی تو راستہ میں 100 قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یا اس طرح کا جو ماحول، انسیکیورٹی جو ہوتی ہے. یہ ماحول صرف پاکستان میں یا انڈیا تو نہیں گیا، ممکن ہے انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، ہمارے اسی خطے میں یہ مسئلہ ہو. لیکن جہاں جہاں میں دیگر ملکوں میں گیا ہوں، عرب میں بھی گیا ہوں میں، اس کے علاوہ ترکی بھی گیا ہوں اور دیگر ممالک میں، یورپ سارا میں نے دیکھا ہے، پھرا ہوں، تو وہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتی ہیں. اچھا، آپ کے لیے بات بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ یہاں پر احناف یعنی وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر آپ ہمارے جو علماء احناف جو ہیں، فقہ حنفی سے جو تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے فتاویٰ بھی دیکھ لیں، ان کے آپ تقاریر، گفتگو بھی سن لیں تو اس میں آپ کو اپریسیشن نہیں ملے گی، حوصلہ افزائی نہیں ملے گی. لیکن پاکستان سے باہر اگر آپ جائیں، اب یورپ، امریکہ آپ چلے جائیں تو وہاں پر خواتین مسجد میں نماز پڑھتی ہیں، اور جو حنفی ہیں علماء، ان کی مساجد میں بھی خواتین جا کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ ترکی میں ہیں، عرب ممالک میں بھی پڑھ رہی ہیں، ترکی میں چلے جائیے وہاں پر بھی خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہیں. تو یہ کچھ ہمارے ہاں کا یہ مسئلہ ہے. جی، صرف ہمیں جو بنیادی بات جس کی میں ہمیشہ تاکید بھی کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں. ہم نے یہ پابندیاں لگا کر اپنے ماحول کو ایسا ہم نے بدتر بنا دیا ہے کہ آج یہی ہمارا نوجوان پاکستانی جب یہ کسی اور ملک میں جاتا ہے نا تو وہاں پر لوگ اس کو حیرانی کی نظر سے دیکھتے ہیں. دبئی جائے، یو اے ای میں یا دیگر ممالک میں جاتا ہے تو پھر یہ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ آپ خبروں میں اور حکومت کے حوالے سے مختلف ہمیں رپورٹس ملتی رہتی ہیں. تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ ہم خواتین کو انکریج کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو ہم لائیں کہ وہ مختلف شعبوں میں جائیں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، مدرسے میں پڑھائیں. یہ ایکٹیویٹی جب بنے گی نا تو پھر یہ جو ایک خاتون کا ہوا ہے ہمارے ذہنوں پر سوار کہ جب ہم کسی اور ملک میں جا کر خاتون کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری پریشانی پھر ختم ہوگی. ایک ہم نارمل طریقے سے پھر ہم زندگی سر یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، یونیورسٹی لڑکی جائے زمانہ خراب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاب پہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے معاملات میٹرو بسز میں جا رہی ہیں، لوکل ٹریولنگ ہو رہی ہے، ہر معاملات چل رہے ہیں، یہ مسجد میں جاتے ہوئے زمانہ خراب ہونے والی مثال؟ دیکھیں یہ زمانہ ہر جگہ خراب ہے اور اسی ڈر سے، خیال سے ہی بچیاں اگر باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہمارے ہاں ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی جا رہی ہیں ان پر اعتراض نہیں ہو رہا.
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر طرف جانے والی بچیوں پر اعتراض ہو رہا ہے، ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جائیں یا نہ جائیں یا کسی اور جگہ پر بھی. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے معاشرے کی تطہیر کا. آپ دنیا میں جائیں، لوگ دوڑ دوڑ کے اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے غرض بھی نہیں ہوتی کہ ساتھ والی خاتون ہے یا کوئی مرد میرے ساتھ سفر کر رہا ہے. لیکن یہ جو کلچر ہے یہ ہمیں یہاں پر اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور خواتین کو گھروں میں بند کرنے کے بجائے انہیں عملی زندگی میں اپنے ساتھ ہم شامل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے بلال صاحب. اچھا، ہم نے اپنے پروگرام میں ایک پورشن ایسا رکھا ہے کہ ہم قرآن پہ تو بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حدیث کے اوپر بھی بات کریں، اور ہم کوشش یہ کیا کریں گے کہ ہم ایک حدیث، ہمارے صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معاملات سے، ہماری معاشرت سے متعلق ہو، اس کو ناظرین کے سامنے بیان کریں. تو ابھی آپ حدیث ناظرین کے سامنے بیان کیجیے گا. آج کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کئی مرتبہ یہ گزارش کی ان قبیلوں کے حوالے سے کہ جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ عرض کی تو آپ نے اپنے ہاتھ تو اٹھائے، اور کیا آپ نے فرمایا؟ مثال کے طور پر قبیلہ ثقیف تھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدی ثقیفاً وأت بہم مسلمین، کہ اللہ جو قبیلہ ثقیف ہے اس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان بنا کر لا میرے پاس. اور اس طرح قبیلہ دوس ہے، اس کے بارے میں بھی صحابہ نے یہ عرض کیا، رسول اللہ یہ بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی بد دعا کیجئے. تو بالکل یہی الفاظ رسول اللہ نے ان کے لیے بھی کہیے فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان لا میرے پاس، یعنی یہ اسلام قبول کر لیں. تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں، اپنے مخالفین کے لیے بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ان پر لعنتیں نہیں بھیجنی چاہیے، ان کی تباہی اور بربادی کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اپنی فرما برداری اور اپنا اسلام ان کو عطا فرما. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ امان صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.